अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे। दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इस साहब के इन सवालों के जवाब भी दे दिए जाएं। तो उनका जो अल-मुख्तसर जो सवाल है वो यही है कि हमें तकलीद क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर हम तकलीद ना करें तो फिर हम क्या करें, हमें रास्ता बताया जाए, हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें। तो जनाब अली, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तफसीर नूर सकलैन है, इसके पहले ही स्टार्टिंग पेज के ऊपर यह हदीस लिखी हुई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मेरी अहले बैत है। इनसे आपने तमस्सुक रखना है। अगर आपने इनसे तमस्सुक रखा, जुड़े रहे, तो फिर आप ता क़यामत कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। सबसे पहले मैं इस भाई से सवाल करता हूं, आप जो हमें बार बार तकलीद की ज़हमत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि हम तौज़ील मसाइल पे अमल ना करें तो फिर हम किस चीज़ पे अमल करें। तो जनाब मैं आपसे पूछता हूं कि ज़रा किसी हदीस के अंदर हमें ये बता दें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो आपने कुरान को छोड़ देना है, आपने हदीस को छोड़ देना है और तौज़ील को उठा लेना है। किसी किताब के अंदर मुझे ज़रा ये हदीस दिखा दे कि आपने तौज़ील मसाइल पर भी अमल करना है। भाई दो ही रास्ते हैं जो अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त में बताए, जो हमारे आइमा ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ने बताए, एक कुरान, दूसरा हदीस। इनके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। अब इसी तरह जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान क्या कहता है, जरा कुरान की सुन लेते हैं। तो जब हम कुरान मजीद के अंदर जाते हैं, सूरह निसा आय मुबारक 59, तो रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उलिल अम्र की। जी जनाब, और सब जानते हैं उलिल अम्र कौन है, मोहम्मद वाले मोहम्मद, आइमा ताहिरीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। और इसी तरह आगे फिर क्या इरशाद फरमाते हैं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल, कि जब तुम किसी शय में झगड़ा पाओ तो इस इख्तलाफ को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ। अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और इसका इंजाम बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी यही रास्ता दिखा दिया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र मिनकुम, जो तुझ में से हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं, यानी आइमा ताहिरीन। अल्लाह यानी कुरान मजीद और फिर जो उलिल अम्र है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, इससे मुराद हदीस है। तो नबी की आखिरी वसीयत भी यही, कुरान का फैसला भी यही कि जब तुम किसी मसला में झगड़ा पाओ तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटो। और आपने क्या शुरू कर दिया, तौज़ी, जो मुसलसल झगड़ों का नाम है। एक का बयान दूसरे के साथ नहीं मिलता, एक का फतवा दूसरे के फतवे के साथ नहीं मिलता। जबकि नहजुल बलागा के अंदर इमाम अली बादशाह ने खुतबा नंबर 17 और 18 आप पढ़ें तो वाज़ेह फरमा दिया है कि जब आपका कुरान एक है, नबी एक है, तो फिर ये फतावे मुख्तलिफ क्यों हैं? क्यों आपने ये खून रेज़ी बर्पा की हुई है? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने दीन को नाकिस बनाया था? आप लोग उसे मुकम्मल कर रहे हैं। जनाब जरा पढ़े, गौर करें। तो इमाम अली बादशाह ने भी यही बता दिया कि भाई जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, जो कुरान ने फरमा दिया, वही आपके लिए हुज्जत है। अब जहां तक तौज़ील मसाइल की बात है, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने एक मुकम्मल अशरा बनाया था, 10 एक साथ बनाई हैं इसी तौज़ील मसाइल के लिहाज से, और इसमें मैंने साबित किया था कि एक मुज्तहिद क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है। तमाम के अंदर जो इख्तलाफ पाया जाता है, जो कि अहादीस के मुनाफी है। हदीस इस बात की कायल नहीं है, कुरान इस बात का कायल नहीं है। तो दो अगर एट ए टाइम शख्सियात हैं, उनके अलग अलग फतवे हैं, तो जाहिर बात उनमें से एक गलत होगा, एक सही होगा। तो अब जरा चलते हैं। ये मेरे पास मोमिन है अशाफी, असूल काफी है। इसके अंदर सबसे पहले सफ़ा नंबर 128 है। यहाँ पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद से रिवायत की है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अहकाम इलाहिया में क़यास को राह दी वो हमेशा शुबहात में मुब्तला रहा।
دیکھیں اب بشیر نجفی کیا کہتا ہے, میرے مطابق یہ فتویٰ ہے. خامنائی صاحب کیا کہتے ہیں, میرے مطابق یہ فتویٰ ہے. سستانی صاحب کیا کہتے ہیں, میرا ذہن یہ مانتا ہے. تو ان تینوں صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کس کی مانیں گے؟ آپ ظاہری بات ہے ڈاٹڈ ہو جائیں گے, شبہات میں پڑ جائیں گے. اور جس نے عمل آخرت اپنی رائے اور پہلی زن سے کیا وہ ہمیشہ شبہات میں ڈوبا رہا. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے عمل آخرت کرتا ہے, جو لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے عمل آخرت کرتا ہے, اس چیز سے جس کو وہ نہیں جانتا اور جو باوجود جاننے کی ایسا کرتا ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے, حرام و حلال قرار دینے میں ان چیزوں کے جن کا اس کو علم نہیں ہے. جناب اب یہاں پر میرے مولا نے فرما دیا جو فتوے دیتا ہے اپنی رائے سے. ذرا مجھے توضیح المسائل کو کبھی پڑھ کر سنائے نا یار. ہر جگہ پر میرے مطابق یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, اس طرح ہونا چاہیے, یا فلاں فقہا نے یہ کہا تھا. مسلسل قیاس رائے, یار یہ کیسا دین ہے جو آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ اسی جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 125 کے اوپر مومنین, تو یہاں پر یونس بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کیا امر ہے جس سے وحدانیت باری تعالیٰ کی شناخت کسی میں پائی جائے؟ فرمایا اے یونس بدعت پسند نہ بنو, جس نے احکام دین میں اپنی رائے سے عمل کیا وہ ہلاک ہو گیا. جی جناب. اور اس کے بعد کیا فرمایا, اور جس نے اپنے نبی کے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہلاک ہوا, اور جس نے کتاب خدا اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا وہ کافر ہوا. جناب اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن سے فیصلہ لینا چاہیے ورنہ فاسق فاجر ظالم بن جاتے ہیں. اور یہاں پر احادیث میں بھی یہی ملتا ہے, جس نے قرآن اور احادیث کا دامن چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو جناب آپ توضیح المسائل ہم پر لاگو کر کے کیوں ہمیں کافر بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں شبہات میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس طرح کی قیاس بھری رائے والی توضیح کو نہیں اپنانا چاہتے, اور نہ ہماری آئمہ نے یہ راستہ ہمیں بتایا تھا. قرآن اور احادیث وہ بھی آپس میں جو موافقت رکھتی ہیں. اس کے بعد مومنین اس سے اگلا فرمان ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں, یہ جو اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب مسائل پیش ہو جائیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں احادیث میں یہ بات نہیں ملتی, ہمیں قرآن سے یہ بات نہیں ملتی, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اچھا تو کہا ہم پر کبھی ایسے مسائل پیش کیے جاتے ہیں جن کا جواب ہم کو نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث میں, بس ہم خود ہی غور کر کے جواب دے دیتے ہیں. جیسے بابا بشیر نجفی صاحب کہتے ہیں میرے مطابق زنجیر زنی سنت امام سجاد علیہ السلام ہے. خامنائی صاحب کہتے ہیں نا بابا نا, نہیں کرنا. اب ہم کہاں جائیں بتائیں مجھے ذرا. فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا. امام نے کیا کہا؟ خبردار ایسا نہ کرنا. اگر تمہارا قیاس ٹھیک ہوا تو اس کا اجر نہیں ملے گا, اور اگر تم نے غلطی کی تو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. محترم جناب عالی, یہاں پر احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں فقط دو ہی راستے ہیں, کتاب اللہ اور احادیث, تیسرا راستہ ہی نہیں ہے. اور میرے مولا بھی یہی فرماتے ہیں احادیث پر عمل کرو, احادیث پر عمل کرو. احادیث جانیں پھر ہم جانیں جو قرآن کی موافقت رکھتی ہو. آپ نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا, اطاعت خدا بندی ہی چھوڑ دی, اطاعت رسول اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی چھوڑ دی, حدیث کو ہی چھوڑ دیا. توضیح 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 توضیح, واٹ از دس؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا ہمارے معصومین علیہ السلام نے یہ راستہ بتایا تھا؟ اور بھی کسی کی ماننی بھی ہے, آپ نے تو ان سے حدیث مانگے, ان سے قرآن کی آیت مانگے. یہ نہیں کہ میری رائے ہی ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ جی بشیر نجفی کے مطابق. آپ سے کوئی پوچھے آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ جی خامنائی صاحب کے مطابق. خدا را یہ کیسا دین ہمیں دیا جا رہا ہے؟ کتاب ایک, قرآن ایک, آل محمد ایک, پھر یہ کیسا راستہ ہے جو اختلاف سے بھرا ہوا ہے؟ تو مومنین پس ثابت ہو گیا ہمارے پاس تیسرا راستہ نہیں. انشاءاللہ جب میں خمسہ اس پر پیش کروں گا تو پھر سارے آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے, اور انشاءاللہ ولایت فقی, تقلید اور اجتہاد دس ول بی فنشڈ انشاءاللہ. تو یہ تھا حال اس صاحب کے اس سوال کا.
اور اسی طرح مومنین، میں نے آپ کو توضیح المسائل سے بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی ہیں جو بالکل حرام ہیں، اور ان کی فتاوی بھی ملتے ہیں، جیسے کہ میں نے سستانی صاحب کے لحاظ سے بتایا تھا، استغفر اللہ، اینل سیکس کے حوالے سے انہوں نے جائز قرار دیا ہوا، بلکہ ویڈیوز موجود ہیں ان کے اپنے وکلاء کی۔ لیکن ایک منٹ، اس صاحب کو میں بتاتا چلوں، اب یہ میرے پاس ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کی جلد نمبر 3 اور 4 ہے، صفحہ نمبر 803، اور حدیث نمبر ہے 4632، 4632۔ اب یہ ذرا آپ نے خود پڑھنی ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں پڑھ کے دکھاؤں آپ کو۔ جی جناب، پڑھ لیا؟ خدا را، حرام چیزوں کو کیوں آپ حلال کرتے ہیں، اور حلال چیزوں کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ پتہ ہے حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سزا کیا ہے۔ یہی الکافی، خدا را کبھی بکس پڑھیں یار۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے کیوں چل پڑے ہیں جو خواہشات نفس کے پجاری ہیں، جو کہتے ہیں بس ہمیں مانا جائے، میں ہی سب سے بڑا فقیہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا مجتہد ہوں، میں ہی آیت اللہ العظمیٰ ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی حجت اللہ ہوں، میں ہی حجت الاسلام ہوں۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو اپنے نفس کی پوجا ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو عنوانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ واٹ اے ہیل۔ اس الشافی کے اندر باب نمبر 19 ہے مومنین، اس میں ذرا دیکھیں، صفحہ نمبر 117، یہ تقلید کا باب ہے، 19واں باب۔ اس میں جو پہلی حدیث ہے یہی پڑھ لیں، ذرا سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ آیت پڑھی، نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ جیسے اب یہ لوگ ولی امر بنا رہے مولا ان علماء کو اور مجتہدوں کو۔ اچھا، نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا، اور اس کا مطلب پوچھا، فرمایا نصارہ کو ان کے علماء اور رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی، اگر ایسی دعوت دیتے تو وہ قبول نہ کرتے، لیکن ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں نے حلال کو حرام بتایا، حرام کو حلال بتا دیا، پس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی۔ اس طرح لاشعوری طور پر ان کی عبادت کی۔ جی جناب، جو کسی کی عبادت کرتا ہے کیا بنتا ہے؟ شرک فی العبادت، مشرک بن جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ ایسی توضیح مسائل پر عمل کر کے کیا بن رہے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ ایک کہتا ہے یہ چیز جائز، دوسرا کہتا ہے حرام، ایک کہتا ہے فلاں چیز جائز، ایک کہتا ہے میرا چیلنج ہے، دوسرا کہتا ہے میرا چیلنج ہے۔ تو بھئی ہم کہاں جائیں؟ میری مولا نے روکا، احادیث بتا رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، اور یہ تو میں نے آپ پر سٹیمپ لگا دی کہ بھائی جو حلال کو حرام کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ تمہیں اپنی عبادت کروانا چاہ رہا ہے اور تم مشرک بن رہے ہو عبادت کے لحاظ سے۔ تو خدا را شرک والی عبادت چھوڑ دیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے آپ نماز کس کے مطابق پڑھتے ہیں؟ جی بشیر نجفی کی توضیح المسائل۔ بھئی آپ نے روزہ کیسے افطار کیا؟ جی بشیر نجفی کی توضیح المسائل۔ بھئی آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ جی بشیر نجفی کی توضیح المسائل۔ بھئی آپ نے غسل کیسے کیا؟ جی بشیر نجفی کی توضیح المسائل۔ تو پتہ چلا آپ بشیر نجفی کی آپ پوجا کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، نہ کہ محمد و آل محمد کی۔ جبکہ آل محمد نے تن من دھن لگا دیا، سارا خاندان شہید ہو گیا اسی حق منوانے کی خاطر، اور آپ لوگوں نے اجتہاد کی بنیاد پر ساری تباہی کا نظام بنا دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت خواہوں، بہرحال سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم خمسہ اس پر بیان کریں گے تو پھر سارے آپ کے پوائنٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت، امام زمانہ علیہ السلام فارغ۔